बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त, जब ये पाक भारत जंग लगी हुई थी तो उन दिनों दरख्वास्त दायर हुई थी। उस दरख्वास्त पर क्या हुआ है? आज हाई कोर्ट में समाअत थी। समाअत तवील हुई, रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशंस आई, अदालत के सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए। इस पे हम बात करेंगे और इसमें किस बुनियाद पर यह पेरोल की दरख्वास्त दायर की गई है ये भी। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे सुनने वाले ये सवाल कर रहे थे कि ये जो दरख्वास्त है पेरोल की, ये इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक दायर हुई है। तो इसका जवाब भी आ गया है कि क्या है इसमें, आगे चलकर आपको बताते हैं। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में एक गैर मामूली सूरत हाल जन्म ले रही है। उस पर हमने बात करनी है कि कहाँ रह गया वो केस, जो केस हफ्ते में एक दिन कम से कम और हफ्ते में 2 दिन भी उस पर समातें होती रही हैं। जेल समातें कहाँ रह गई तोशाखाना 2 केस की? असद अली तूर सहाफ़ी, उनके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स बंद हो गए थे, तो उनके हवाले से बड़ी खबर आई है, अहम खबर आई है। इसके अलावा हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाना चाह रही है प्रोसिक्यूशन 9 मई की केसेस में। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, बहुत ही दिलचस्प है। 2 साल के बाद इमरान खान से वो पूछना चाह रहे हैं कि ये आपने किया या नहीं किया। वो भाई आपके पास एविडेंस कहाँ है? इस पे हमने बात करनी है। और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत लगी हुई थी वो फिर लटक गई है। इन 4-5 मौज़ूआत पे बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो पेरोल का मामला है। अच्छा, पेरोल पर रिहाई एक गैर मामूली हालात में जो है वो पेरोल पर रिहाई होती है। इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर ने यह दरख्वास्त दायर की थी। सरदार लतीफ़ खोसा उनके वकील थे, और उसमें यह दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई थी कि जो इसमें जो मामला है कि पाक भारत जंग शुरू हो चुकी है, इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे मद्देनज़र है, हमारे सबसे पहले है। तो इसलिए इमरान खान की हिफाजत के पेश नज़र ये ख़तरा मौजूद है कि मोदी जिनके खिलाफ वो बात करते रहे हैं तो वो कहीं अडयाला जेल पर ही अटैक ना करते। तो ये उसका लुबेलुबाब था उस दरख्वास्त का। ये दरख्वास्त पहले पंजाब हुकूमत को भी दी गई थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने एक तो ये एक ग्राउंड्स बताई थी कि किस वजह से वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ दिन के लिए पेरोल पर पंजाब हुकूमत जो है वो उनको रिहाई कर दे, और उनके पास इख्तियार भी है। और उसके बाद उनकी जानिब से उस दरख्वास्त में एक नज़ीर पेश की गई थी, जिस नज़ीर का आज जिक्र हुआ अदालत में भी। कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर उनकी अदालत में उन्होंने कहा था 2019 में नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी पेरोल पर रिहाई दी गई थी, और इस वजह से अब भी इमरान खान साहब को पेरोल पर रिहाई दी जाए। अच्छा, उस वक्त अब जो सरकमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं गैर मामूली, उस वक्त जो पेरोल पर रिहाई हुई थी वो कलसूम नवाज जो एहलिया है नवाज शरीफ साहब की, उनकी और मरियम नवाज की वालिदा मरहुमा, वो उनकी वफात हो गई थी, इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद कैप्टन सफदर को भी, इन तीनों को जो है वो उस वक्त पेरोल पर रिहाई मिली थी। और उसके बाद वो कुछ दिन जो है वो गए, ताज़ीतें लोग करने आते रहे, और उसके बाद दोबारा वो जेल में आ गए थे। तो इस नज़ीर को पेश किया है सरदार लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आज की जो समाअत थी उस समाअत में गैर मामूली ये हुआ कि मामला था पेरोल का, और मामलात बहुत सारे खुल गए। एक तो सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया है कि जो मुतासरा फर्द होता है, मुतासरा शख्स कैदी होता है, तो वो दायर कर सकता है पेरोल की दरख्वास्त, उसकी तरफ से कोई नहीं कर सकता। तो वो कैसे कर सकता है, इस हवाले से अदालत को मुतमिन करे। तो जो सरदार लतीफ़ खोसा है उन्होंने कहा अदालत को कि ये मामला भी कुछ इसी तरह ही का ही है। अदालत ने वो किस तरह, उन्होंने कहा जी अली अमीन गन्नापुर साहब जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने कहा अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इलेक्टेड हैं, मुंतखब होकर आए हैं और पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। इनका इमरान खान साहब जो इनकी पार्टी के हेड हैं, लीडर हैं, उनसे मिलना कौमी मफाद में है। और वहाँ पे ये जाते हैं अडयाला जेल के बाहर। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से
نہیں کروائی جاتی، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ وہ جس طرح ایک ہیبیس کی پٹیشن ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ حبس بجا میں ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ پٹیشن بھی اسی طرح ہی ہے۔ جب آپ ملنے نہیں دیں گے فیملی کو یا جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی پارٹی کے، تو پھر اس کو اسی ازیوم کیا جائے گا کہ جیسے جو ہے وہ جو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے اور ان کی طرف سے کوئی دوست بھی درخواست دائر کر سکتا ہے، اور انہوں نے نظیر نواز شریف صاحب کے کیس کی نظیر عدالت کے سامنے رکھی، لیکن قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ اس کیس میں عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے، وہ سزا یافتہ قیدی ہیں، اور یہ جو سچویشن ہے اس میں جو اعتراض آیا ہے رجسٹرار آفس کا، اس اعتراض کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر ایک بات کی سردار لطیف کھوسہ نے کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عدالتی آرڈرز ہیں اور کنٹمپٹ کی پٹیشن آپ کے پاس آ چکی ہے اور آپ جو ہے اس کو لگا ہی نہیں رہے۔ اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شخص کو انصاف نہیں مہیا کیا جا رہا، انصاف نہیں مل رہا، اور یہ تاثر زائل ہونا چاہیے۔ انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے یہ بات کی اور یہ بھی کہا کہ ہماری 190 ملین پاؤنڈ کیس کی درخواست بھی نہیں لگی کہ اس ہفتے وہ لگنی تھی۔ پچھلے ہفتے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی جو درخواستیں تھیں ان پر اعتراضات دور ہوئے تھے رجسٹرار آفس کے، اور اس ہفتے لگنی تھیں۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک وہ درخواستیں مقرر نہیں ہوئیں، اور کل آخری ورکنگ مطلب یہ کہ جب ڈویژن بینچ ہوتا ہے تو وہ دن رہ گیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ درخواست ہی مقرر نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ساتھ کھڑے نیاز اللہ نیازی بولے ہماری 5 کے 7 توہین عدالت کی درخواستیں ہیں جو ملاقاتوں کے حوالے سے، وہ آج تک مقرر نہیں ہوئی۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا اچھا آپ نے دائر کی ہوئی ہے؟ علی امین گنڈا پور سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے دائر کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا چلے میں جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ جس کے بعد سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس کے ساتھ ہی یہ پیرول پر رہائی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ تو اس پر جو ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ مختلف ہے، یہ مختلف ہے، دونوں جو ہے وہ ان کی نیچر مختلف ہے، اس لیے اکٹھا اس کو ہم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے اور اس کو الگ الگ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ کہا کہ جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں وہ میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھوں گا اور اس حوالے سے آرڈر جو ہے وہ پاس کروں گا۔ اب نہ تو توہین عدالت کی درخواستیں لگی ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس لٹکا ہوا ہے، اس کی وہ بھی فکس نہیں ہوا، اور اب پے رول پر رہائی والا معاملہ بھی یہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے اس پہ آرڈر کیا ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم آرڈر پاس کریں گے ابھی کہ آبجیکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پے رول پر رہائی کا نہیں آرڈر ہونا، آبجیکشن ٹھیک ہے یا نہیں۔ آبجیکشن اگر عدالت نے کہا کہ آبجیکشن درست نہیں ہم سنیں گے تو پھر نوٹس پھر لگائیں گے، پھر نوٹس ہوگا، لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو باہر نکلے جب علی امین گنڈا پور اور سردار لطیف کھوسہ، تو میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کی مرضی منشا کے مطابق یہ درخواست دائر ہوئی ہے، جس طرح رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا ہے کہ وہ متاثرہ فریق تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پوچھنا ضروری نہیں ہوتا، کوئی دوست بھی دائر کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے مثالیں دی ہیں اور نظیر پیش کی ہے اسی عدالت کی کہ جو متاثرہ فریق ہے اس نے جو پے رول کی درخواست دائر نہیں کی تھی، دوسرے نے کی تھی اور پے رول پر رہا کر دیا گیا تھا۔ پوچھنا ضروری نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا یا ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ یہ درخواست نہیں دی گئی، بلکہ یہ درخواست علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ عمران خان صاحب کی پروٹیکشن ضروری ہے، سیکیورٹی ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے، تو ان غیر معمولی حالات میں ان کی جو ہے وہ پے رول پر رہائی ہو جائے اور ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے یہ چیز نکل آئی کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا انیشیٹو ہے۔ اب پارٹی کا بھی ڈیفینیٹلی پارٹی اس کے پیچھے ہوگی، پارٹی کا کیونکہ الگ موقف تو آیا نہیں ہے، فیملی کا بھی اس طرح الگ موقف نہیں آیا، تو یہ ہے پے رول پر معاملہ۔ آپ دیکھیں گے کہ آرڈر جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ہمیں جو ہے وہ انتظار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس ہے، یہ 15-16 فروری کو آخری سماعت ہوئی تھی، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ اجمل صاحب نے سماعت کی تھی، تب سے لے کر کچھ 10 کو سماعتیں ہو چکی ہیں، آج تک اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ آج دوبارہ سماعت تھی، کل شام کو عمران خان کی فیملی کو، ان کے وکلا کو پیغام آیا G11 جو جہاں پہ یہ عدالت ہے وہاں سے کہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی، G11 میں ہی ہوگی، تاریخ دے دی جائے گی۔ اب میرے لیے حیران کن یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے 16 فروری سے پہلے ہر ہفتے چل رہا تھا، ہر ہفتے کم سے کم ایک سماعت ہوتی تھی یا 2 بھی ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اس کیس کو روکنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جو عمران خان کے وکیل ہیں کہ یہ کیس رک جائے،
اور وہ کہہ رہے تھے کہ نارملی چلائیں جس طرح باقی ٹرائل چلاتے ہیں، 2 ہفتے بعد کی تاریخ دیں، اس طرح کر کے نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اس کے ٹرائل کو روکنے کے لیے، تو مجھے یاد ہے کہ جسٹس انعام امین منہال صاحب نئے نئے آئے تھے، تو ان کے سامنے یہ کیس لگ گیا، تو وہاں پہ آبجیکشن آیا کہ یہ کیس جسٹس میاں گل حسن اور اکزیب صاحب کے پہلے سن چکے ہیں، اس بینچ میں بھیجے، انہوں نے کہا نہیں میں ہی سنوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر اعتراض آیا، تو انہوں نے پھر بھی کیس جو ہے وہ اس میں نہ تو ٹرانسفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں خود سنوں گا، اعتراض آپ کا ویلڈ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کیس لگا ہی نہیں۔ اس میں یہ مانگا گیا تھا کہ ٹرائل کورٹ کو کہا جائے رک جائیں، یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 23-24 جنوری کی، پھر 28 جنوری کو کیس لگا، اس کے بعد لگا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 16 فروری آ جاتا ہے، اور 16 فروری کے بعد سے لے کر عدالت نے آج تک 16 فروری، مارچ، اپریل، مئی، 3 ماہ ہونے کو ہیں، 3 ماہ ہو چکے ہیں، تو 3 ماہ میں کیس لگا ہی نہیں، ٹرائل آگے بڑھے ہی نہیں۔ اب جو ٹرائل عدالت خود چلا رہی تھی ہفتے میں 1 دن یا 2 دن، وہ 3 ماہ کیوں نہیں لگا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب کسی ریٹن آرڈر میں نہیں آیا، اس کے جواب کسی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ سلمان صفدر صاحب نے پچھلے دنوں ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں وجہ بتائی جائے، وہ وجہ سامنے نہیں آئی۔ منسٹری آف جو انصاف ہے، وزارت قانون و انصاف، ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی تھی کہ ٹرائل جیل میں کیا جائے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے کہ کیوں نہیں سماعتیں ہو رہی، لیکن اب ان کی اپنی پلاننگ ہوگی کیا معاملہ ہے، لیکن 3 ماہ ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں سماعتیں ہو رہی۔ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، ان سماعتیں نہ ہونے سے عمران خان صاحب سے انٹریکشن کم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب سے میل ملاپ کم ہو گیا ہے، عمران خان صاحب سے فیملی وکلا ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھی، ان کی میڈیا انٹریکشن ہوتی تھی، وہ بند ہو چکی ہے 3 ماہ سے۔ یہ ایک ہمیں سمجھ آتی ہے، باقی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالت جو ہے وہ کیوں یہ کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسد علی طور صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ اچھا، بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کیے گئے بغیر کسی نوٹس کے۔ اس میں خبر یہ آئی کہ اسد علی طور بینک میں جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے ان کی فیملی کے بھی اکاؤنٹس بند ہو چکے ہیں، ان کی والدہ 80 سالہ، ان کی پینشن بند ہو چکی ہے۔ پھر وہ ہائی کورٹ میں آئے جسٹس خادم حسین سمرو کے پاس، انہوں نے آج کل یہ نوٹس کیا تھا ایف آئی اے کو۔ آج پھر ایف آئی اے سے پوچھا کیا آپ نے نوٹس کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نوٹس نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ جو وہ بلاک کر سکتے ہیں اور جو وہ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد عدالت نے اسد علی طور ان کی درخواست منظور کر لی ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کا حکم دیا ہے۔ اب جیسے ہی ریٹن آرڈر ایف آئی اے کے پاس جائے گا، ایف آئی اے کہے گی بینکس کو اور اکاؤنٹس کھل جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خبر۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کے حوالے سے بڑی ایکٹیو ہے پروسیکیوشن پنجاب کی۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بڑے ثبوت ہیں، پروف ہیں، ہر چیز ہے۔ اگر سب کچھ ہے تو یہ پولیگرافک ٹیسٹ کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اگر فرض کریں پولیگرافک ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشین آپ کو لگتی ہے، آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، اگر آپ جھوٹ بولیں تو وہ کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر سچ بولیں تو وہ پتہ نہیں گرین لائٹ آن ہوتی ہے، اس طرح کر کے۔ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب سے پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس پولیگرافک ٹیسٹ میں عمران خان صاحب کے حق میں وہ آ جاتا ہے اس کی رپورٹ، تو پروسیکیوشن کہاں کھڑی ہوگی جو اتنی کوشش کر رہی ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے؟ اور اگر ان کے نیگیٹو بھی بناتا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس کی جو ہے وہ آپ نے تو یہ کہا کہ سازش تیار ہوئی، وہاں گئے، وہ تو ثبوت کہاں رہ گئے؟ جب ثبوت آپ کے پاس پورے ہیں تو پولیگرافک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے سماعت لاہور کی عدالت میں ہونی ہے، وہ جب اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آخری شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت تھی، وہ پروسیکیوٹر کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم ٹرائل میں مصروف تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلا، اور اب جو ہے وہ تاریخ دے دیں، اور عدالت نے شاہ محمود قریشی کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس پر جو ہے وہ تاریخ دے دی، اور وہ جو معاملہ آگے بڑھ گیا۔ تو شاہ محمود قریشی کی ضمانت، ڈاکٹر شاہ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت ہو چکی ہے، نیچے سے عدالتیں ابھی ضمانت ہونی ہے، ان کی رہائی کب ہوگی یہ ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس آپ کے لیے لائیں گے، آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔